बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मनाहिल अपने भाई मुजीब से 7 बरस बड़ी थी। यूं भी लड़कियां जूही की बैल की तरह मानिद बढ़ती हैं। मुजीब अभी 7 बरस का ही था कि इसकी बहन 14 बरस की दोशीज़ा बन गई। इनका चचा ज़ाद भाई आमिर मनाहिल से 4 साल बड़ा था। वो मुजीब से तो बुरी तरह पेश आता और इसको नौकरों का दर्जा देता था, जबकि मनाहिल से बहुत खिल मिल कर रहता था और इस पर इल्तफाफात की नज़र रखता था। मनाहिल इसकी चापलूसियों को मोहब्बत पर महमूल करती। भला जिस घर में कोई एक फर्द भी इससे मोहब्बत करने वाला ना था, वहाँ आमिर की मोहब्बत एक नेमत ही तो थी। वो इस तवज्जो में पनाह तलाश करती थी। मुजीब मासूम था, कुछ ना समझता था। एक रोज जब घर में सिर्फ यही 2 बहन भाई थे, सब घर वाले सैर को गए हुए थे। अचानक आमिर आ गया। मनाहिल बिस्तर में लेटी किताब पढ़ रही थी। मुजीब बराबर के कमरे में कागज के टुकड़े से कोई खिलौना बना रहा था। आमिर मनाहिल के पास गया। वो देर तक बातें करते रहे, जिसको मुजीब नहीं सुन पाया, ना ही इनकी बातों पर तवज्जो दी। वो बदस्तूर कागजों को गत्ते पर चिपकाने में महूर रहा। अचानक मनाहिल की चीखो पुकार और सिसकियां इसके कानों में पड़ी तो वो दौड़कर दूसरे कमरे में गया। वहाँ इसने जो मंजर देखा वो इसके जहन को पारा पारा कर गया। इसकी बहन एक दरिंदे के जुल्म का शिकार हो रही थी। जब इसने मुजीब को झांकते हुए पाया तो किसी जानवर की तरह इस पर घुराया और इसको धकेल कर कमरे में बंद कर दिया। वो खौफ से फर्श पर गिर पड़ा और इसकी जुबान गंग होकर रह गई। जरा देर बाद आम घर से बाहर चला गया तो दोनों बहन भाई गले लगकर खूब रोए। मनाहिल ने इसको समझाया कि ये बात किसी से ना कहना, वरना चचा चाची हम दोनों को मार मार कर घर से निकाल देंगे। हमारे माँ बाप तो मर चुके, हम कहाँ जाएंगे? हम तो यतीम हैं और यतीमों को कोई अपने घर में नहीं रखता। चाची ने हमको तरस खा कर रखा हुआ है। बहन की बातों से मुजीब के दिमाग में धुआं भर गया। फिर ये धुआं हर दम इसको परेशान रखने लगा। इसके बाद कई बार इसने ये जुल्म देखा। जब भी घर वाले कहीं बाहर जाते, आमिर इम्तिहान की तैयारी और पढ़ाई का बहाना करके घर में रुक जाता और इसकी बहन के साथ वही जुल्म दोहराता। बहन की सिसकियां इसके कानों में हर्षियों की तरह लगती और दिमाग में धुआं बारूद के गोलों की तरह फटने लगता। वो खौफ से थर-थर कांपना, कभी नीम जान होकर अपने कमरे में बिस्तर पर गिर जाना। मनाहिल और आमिर बज़ाहिर नॉर्मल रहते थे, बल्कि अब तो इसकी बहन का इल्तफात भी अपने कज़न की तरफ ज्यादा हो गया था। मुजीब की समझ में ये बात नहीं आती थी कि आखिर क्यों इसकी बहन इस घिनौने जुल्म के बावजूद आमिर से नफरत नहीं करती। इसका रवैया आमिर से मोहब्बत भरा क्यों हो गया है? दरअसल आमिर ने मनाहिल से शादी का वादा करके इसका दिल अपनी मुट्ठी में कर लिया था। वक्त गुजरता रहा, जाने फिर क्या हुआ कि इसकी बहन बीमार रहने लगी। घर वाले परेशान थे। आमिर को बुरा भला कहा गया। फिर चचा ने इसको दुबई अपने एक दोस्त के पास भिजवा दिया। मनाहिल का उल्टा सीधा इलाज होने लगा। चच्ची तो इस पर थूकती थी। तभी तो मुख्तलिफ किस्म की दवाएं खाने के बाद सख्त बीमार पड़ गई और भला आखिर इसने जान दे दी। इस हादसे को 10 साल गुजर गए। अब सारी बातें मुजीब की समझ में आ गईं, क्योंकि वो अब छोटा नहीं रहा था। पहले इसके दिमाग में भरा धुआं इसे परेशान करता था, मगर अब दिल भी आग लगी रहती थी जो इसके तन मन के साथ रूह को भी जलाती थी। वो अब सिर्फ 2 बातें सोचता था, खूब पढ़ूं लिखूं
پھر کسی طرح دبئی جاؤں، جہاں عامر گیا اور وہاں کا ہو رہا تھا۔ انتقام کا سام اس کے اندر پلتا رہا۔ اس کے چچا چاچی کی بیٹی شہنیلا، جو اس کی ہم عمر تھی، اب 17 برس کی تھی۔ مجیب نے اس سے پیار کا رشتہ قائم کر لیا۔ وہ بھی اس کی دیوانی تھی۔ جب کوئی شدید جذبہ انسان کو ہر لمحہ بے چین رکھتا ہو تو وہ زور زبردستی اپنا مقصد پا لیتا ہے۔ مجیب نے بھی اتنی محنت سے پڑھائی کی کہ صوبے بھر میں اول نمبر پر رہا۔ یوں اسے بیرون ملک کا اسکالرشپ ملا اور وہ امریکہ پڑھنے چلا گیا۔ اس کے چچا چچی بھی خوش تھے کہ چلو اپنے گھر کا لڑکا اتنا لائق فائق نکلا ہے، ہمیں اپنی بیٹی کے لیے باہر رشتہ تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ سب خوش تھے مگر شہنیلا، جو اس کی جدائی کا سوچ کر اداس تھی۔ ماں بھی اس کے اداس رہنے کی وجہ سمجھ گئی کہ اسے مجیب کی جدائی شاق گزر رہی ہے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب مجیب کو امریکہ روانہ ہونا تھا۔ روانگی سے ایک رات قبل اس نے شہنیلا سے کہا کہ رات جب سب سو جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے میرے کمرے میں آ جانا۔ ہم کچھ دیر باتیں کریں گے، پھر نہ جانے کب ہماری ملاقات ہو۔ محبت کی ماری نے اس کی یہ فرمائش گرہ میں باندھ لی اور رات 12 بجے کے بعد اس کے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے کچھ دیر باتیں کی۔ وہ رو رہی تھی اور مجیب اس کے آنسو پونچھ رہا تھا، اسے سمجھا رہا تھا کہ میں واپس آ کر تم کو دلہن بنا لوں گا۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے مجیب کو ایئرپورٹ پہنچنا تھا، لہٰذا شہنیلا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجیب چلا گیا۔ شہنیلا نہ صرف اسے فون کرتی بلکہ خطوط بھی لکھتی تھی۔ وہ اس کے سارے خطوط جمع رکھتا تھا۔ جب اس کی تعلیم مکمل ہو گئی تو اس نے امریکہ میں ہی اپنی ایک کلاس فیلو سے شادی کر لی اور شہنیلا اس کے انتظار میں گھڑیاں گنتی رہ گئی۔ 4 سال بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ وطن واپس آیا۔ اس کے ساتھ ایک گوری دیکھ کر شہنیلا کو ایسا صدمہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ یہ اچانک سرپرائز تھا جو اس نے دیا تھا۔ چچا چچی بھی انگشت بداں تھے، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ مجیب خود مختار تھا، وہ اسے ڈانٹ پھٹکار بھی نہ سکے۔ اس کے بعد شہنیلا کی ذہنی حالت نہ سنبھلی۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ اس کی شادی کر دیں، نئی زندگی کی خوشی ملے گی تو شاید بہتری ہو جائے گی۔ ماں باپ نے اس کی شادی کا اہتمام کیا۔ ایک جگہ رشتہ طے ہوا مگر وہ نہ مانی۔ جب کوئی اس کے سامنے شادی کا نام لیتا اسے پھر سے دورہ پڑ جاتا۔ پھر دبئی سے عامر آ گیا۔ اس نے جب بہن کی یہ حالت دیکھی تو وہ بہت دکھی ہوا۔ وہ شہنیلا کے غم کا علاج کسی کے پاس نہ تھا۔ ماں نے اسے بتایا کہ تمہاری بہن مجیب سے محبت کرنے لگی تھی اور اس سے شادی کے انتظار میں دن گزار رہی تھی۔ اس نے شہنیلا کو دھوکہ دیا اور اس سے شادی کا وعدہ کر کے گیا۔ ہم سے بھی طے کیا تھا کہ واپس آ کر آپ کی امنگوں پر پورا اتروں گا، مگر جب واپس آیا تو امریکن بیوی کا تحفہ ساتھ لے کر آیا۔ شہنیلا اس صدمے کو سہ نہ سکی اور شدید ڈپریشن میں چلی گئی۔ مجیب نے بہت بڑی زیادتی یہ کی کہ امریکہ سے شہنیلا کو فون کرتا تھا اور محبت بھرے خطوط بھی لکھتا تھا۔ اس طرح اس نے شہنیلا کی اس بندھائے رکھی اور اسے دھوکہ دیتا رہا۔ یہ سن کر عامر آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ مجیب پر پھنکارا کہ تم نے کیوں ایسا کیا؟ اگر میری بہن سے شادی نہ کرنی تھی تو کیوں اس سے جھوٹے وعدے کیے اور جھوٹی آس امید میں رکھا؟ اس پر مجیب نے شہنیلا کی طرف لکھے گئے محبت بھرے خطوط اس کو دیکھ کر کہا، ان کو پڑھ لو۔ محبت میں نہیں کر رہا تھا، تمہاری بہن کر رہی تھی۔ میں تو صرف اس کا دل رکھنے کو جواب دے دیا کرتا تھا۔ اتنی دور سے اور کیا کر سکتا تھا؟ تم مگر اپنا وہ سلوک یاد کرو جو تم نے میری معصوم بہن کے ساتھ کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ اس وقت بے شک میں بچہ تھا،
ناتواں تھا، تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، مگر قدرت طاقتور ہے۔ جب کوئی کمزور اپنا بدلہ خود نہیں لیتا تو قدرت خود ظالم سے بدلہ لے لیتی ہے۔ وہ بولا، اگر میں مجرم تھا تو اے ظالم، بدلہ تم نے مجھ سے لینا تھا، بھلا میری معصوم بہن نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ یہی سوال تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے ظالم، میری معصوم بہن نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تم نے اس کو برباد کر دیا؟ ہم لوگ تمہارے رحم و کرم پر تھے اور یتیم تھے، تو کیا یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے جو تم اور تمہارے ماں باپ نے کیا؟ انہوں نے بھی منائل پر رحم نہ کھایا اور اس کو موت کے ہاتھوں میں بخش دیا۔ عامر نے مجیب کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی، مگر یہ محض دھمکیاں تھیں، وہ اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا اور مجیب اپنی بیوی کے ہمراہ واپس امریکہ چلا گیا۔ اس واقعے کو بہت دن گزر گئے، رفتہ رفتہ علاج معالجہ سے شہنیلا بہتر ہونے لگی۔ سب گھر والوں نے سیر و تفریح سے اس خوش رکھ کر اسے کسی طرح اس کو سنبھال لیا اور بالآخر شادی پر بھی آمادہ کر لیا۔ یوں اس کی شادی اپنے والد کے دوست کے بیٹے حبیب سے ہو گئی، جو اس کو بیاہ کر امریکہ لے گیا۔ اب وہ مجیب کو یاد بھی نہ کرنا چاہتی تھی، مگر ہیما وقت ایک کسک اس کے دل میں رہتی تھی۔ اب وہ 2 بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ اتفاق سے ایک دن جب وہ اپنے بچوں کے کپڑے خریدنے ایک مال میں داخل ہوئی تو اس کی ملاقات مجیب سے ہو گئی۔ مجیب اس سے آنکھیں بچا کر نکلنے لگا، لیکن شہنیلا نے اس کا دامن پکڑ لیا، بولی، ذرا ٹھہرو، دل میں ایک کسک رہتی ہے جو ہر وقت مجھے تکلیف دیتی رہتی ہے، میری بات سن لو، شاید میرے دل کی کسک مٹ جائے۔ مجیب کو ٹھہرنا پڑا اور دونوں کیفے میں جا بیٹھے۔ شہنیلا نے کہا، گھاؤ کتنے بھی گہرے ہوں، آخر کار وقت کا مرہم ان کو بھر ہی دیتا ہے، لیکن کسک باقی رہتی ہے۔ مجھے تم سے ایک سوال کا جواب لینا ہے، تم نے آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا کہ میں مرتے مرتے بچی؟ وہ بولا، تم صدمے سے مرتے مرتے پھر بھی بچ گئی، لیکن میری بہن تو مر ہی گئی۔ جانتی ہو اس کا قاتل کون ہے؟ تمہارا بھائی عامر اور تمہارے ماں باپ، جنہوں نے اس کی شادی بیٹے سے کر دینے کی بجائے اسے باہر بھگا دیا اور منائل کے موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ بے شک اس وقت میں بچہ تھا، مگر اس ظلم کا عینی گواہ بھی میں تھا۔ میں اس ظلم کو آج تک نہیں بھلا سکا۔ میری بے وفائی تمہارے بھائی کی سنگ دلی اور تمہارے والدین کے ظلم سے زیادہ نہیں ہے۔ تم نے تو اس بات کا مجھ سے بدلہ لیا ہے۔ نہیں، میں نے جو بدلہ لینا تھا وہ اس حد تک تھا کہ میں بجائے منفی ہونے کے اپنی توانائیاں علم کے حصول میں صرف کر دوں اور اعلیٰ مقام پا لوں۔ وہ مقصد میں نے پا لیا۔ جب پڑھ لکھ لیا تو بدلے کی آگ سرد ہو گئی، مگر میرا دل نہ چاہتا تھا ان ظالم لوگوں کی بیٹی سے شادی کروں، جنہوں نے میری بہن کو 17 برس کی عمر میں موت کے حوالے کر دیا۔ مگر میں تو کسی کی مجرم نہ تھی، پھر سزا مجھے کیوں دی؟ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے۔ یقین مانو میں نے انتقام نہیں لیا، بس میرے حالات ایسے ہی بنتے گئے۔ اب زیادہ کیا کہوں؟ اگر تم دکھی ہو تو میں بھی دکھی ہوں۔ چین تو مجھے بھی نہیں ملا ہے اور شاید عمر بھر ملے گا بھی نہیں۔ یہ کسک یوں ہی ہمارے دل میں رہے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور